नावल इश्क इस कलम अक्सर रफ़ी किस्त नंबर 13। कैप्टन नूरब कमाल। इफ्राहिम अपने जबड़े पेंचते, अपने घने बालों में हाथ फेरते, अपने गुस्से पर काबू पाता हुआ बोला। चेहरे पर से वहशत टपक रही थी, आंखों में सुर्खी उतर आई। आप इस कदर गैर जिम्मेदार होंगी, मुझे अंदाज़ा नहीं था। नूरब को देखते इफ्राहिम गरजते हुए बोला, जो अपने साथियों के साथ हाथ बांधे पीछे सर झुकाए खड़ी थी। आपने रूल्स क्यों तोड़े हैं कैप्टन नूरब कमाल? आपको किसने कहा था कि इन सब को मरने का ऑर्डर जारी कर दें? इनको ज़िंदा क्यों नहीं पकड़ा? वो सर्द लहजे में कराया। नूरब के जिस्म में चूंटियाँ रेंगने लगीं। सबके चेहरे इस कदर ज़िल्लत के एहसास से इसका चेहरा सुर्ख हो गया था। आंसू पलकों पर जमा होने लगे, जिसको बामुश्किल ही रोके हुए सर झुकाए खड़ी थी। वह ड्यूटी के दौरान कोई रिश्ता नहीं देखता था। वो अच्छे से जानती थी, इसकी जगह और कोई भी होता तो ऐसे ही पेश आ जाता। आप कुछ बोलेंगी कैप्टन नूरब? जब नूरब ने झुका सर ऊपर उठाकर शिकवा भरी आंखों से इफ्राहिम को देखा और साथ ही एक आंसू इसकी आंख से फिसल कर इसके गुलाबी आरस पर बहने लगा। कैप्टन नूरब कमाल, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आपके पास इस बात का कोई जवाब है? इफ्राहिम इसे अपनी तरफ शिकवा भरी नज़रों से देखते इंतहाई सर्द लहजे में बोला कि इसके पीछे खड़े साथियों के माथे पर भी पसीने आने लगे। सब इसके गुस्से से वाकिफ़ थे। इसकी दी हुई सज़ा मौत से भी बदतर होती। बड़े बड़े अफसरान भी इससे बात करने से पहले कहीं बार सोचते थे। आई एम सॉरी सर। वो आंखों में आंसू लिए कपकपाते हुए बोली, व्हाट सॉरी कैप्टन नूरब कमाल? मैं अपने काम में ज़रा भी गुताई बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये आप अच्छी तरह जानती हैं, और माफ़ी की गुंजाइश मेरे काम में नहीं होती। फिर आपने ये सोच भी कैसे लिया? इसलिए आपको 1 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है, और अब आप इस मिशन में हमारे साथ काम नहीं करेंगी। अब आप जा सकती हैं। इफ्राहिम सपाट लहजे में बोला, बट सर मैं। वो हैरान होते इफ्राहिम की तरफ देखते हुए बोली, और साथ रवानगी के साथ इसके सुर्ख आरिस पर आंसू बहने लगे। आप जा सकती हैं कैप्टन नूरब कमाल। इफ्राहिम गुस्से से बोला। इसके माथे पर नीली रगें वाज़ेह होने लगी। नूरब इस पर आंसू भरी एक नज़र डालकर बाहर निकल गई। पीछे खड़े कैप्टन साकिब ने अफसोस भरी नज़रों से इसे जाते देखा। वो इसे उलझती ज़रूर थी, लेकिन मिशन से निकाले जाने पर कैप्टन साकिब को भी बहुत अफसोस हुआ था। इन सब ने बहुत मेहनत की थी इस मिशन के लिए, वो सब जानते थे। महरूश बाहर आई तो फ़ोन अभी तक बज रहा था। इसने कॉल अटेंड की। मसला क्या है तुम्हारे साथ आखिर शमाइम आलिम शाह? क्यों नहीं सुकून से जीने दे रहे मुझे? क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए हो? वो फ़ोन उठाती दबी दबी आवाज़ में गुस्से से बोली। गुस्से के मारे महरूश का चेहरा सुर्ख पड़ गया। आगे से खामोशी पाकर दोबारा गोया हुई, अब कुछ बोलोगे? मेरा जीना हराम करके ख़ुद खामोश हो गए हो। मुसलसल खामोशी पाकर वो झंझलाते हुए बोली। शमाइम, जो इसके फ़ोन उठाते शुरू होने पर सख्त सुनाने लगा था, गहरा सांस भर कर रह गया। और वो जितना इससे सख्त बर्ताव करता, इससे गुस्से से बात करता, वो इतने ही इससे दूर होती, इससे बदगुमान होती। वो इसे अब खुद से बदगुमान नहीं करना चाहता था। कैसी हो? वो गहरा सांस लेते हुए गंभीर लहजे में बोला। कैसी हो सकती हो शमाइम आलिम शाह, जिसकी ज़िंदगी में तुम जैसी बेसकूनी हो? वो इसके पूछने पर तब कर बोली, जबकि शमाइम के चेहरे पर मध्यम सी मुस्कुराहट आकर गायब होगी। ये बेसकूनी तो अब सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ है बेगम। क्यों फ़ोन कर रहे थे? क्या बात करनी थी? जल्दी बताओ, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है तुम जैसे फजूल इंसान से बात करने का। महरूश झंझलाते हुए बोली। मैं फजूल इंसान हूँ? शमाइम ने गुस्से से अपनी मुट्ठियों को आपस में पेंचा। वो जितना इससे आराम से बात करना चाह रहा था, वो उतना ही इसे गुस्सा दिला रही थी। हाँ, और बहुत जल्द तुम जैसे इंसान से जान छुड़ा लूँगी। महरूश, बीबी जी, आदिल बाबा आपको अपने कमरे में बुला रहे हैं। इससे पहले शमाइम कोई बात करता, फ़ोन में से मुलाजमा की आवाज़ आई, जो इसे आदिल का पैगाम देने आई थी। ठीक है, आप जाएं, मैं आती हूँ, महरूश ने मुलाजमा को देखते हुए कहा। मुलाजमा सर इस बात में हिलाते चली गई। आइंदा मुझे फ़ोन मत करना शमाइम आलिम शाह, महरूश गुस्से से बोली। शमाइम, जो मुलाजमा की बात सुनकर ही इसके अंदर लावा उबलने लगा था, फट पड़ा। कहाँ हो तुम इस वक्त? वो अपने ख्वाज़ इश्तियाल पर हद दर्जा काबू पाते हुए धाड़ा था, जबकि इसकी धाड़ सुनकर महरूश के जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ हो तुम इस वक्त महरूश? शमाइम फिर से गुस्से से गिराते हुए बोला। तुम कौन होते हो मुझसे ये पूछने वाले कि मैं कहाँ पर हूँ? महरूश की बात सुनकर शमाइम का चेहरा खून छलकाने लगा, आंखों में लहू उतर आया। शमाइम ने अपना फ़ोन उठाकर इसकी लोकेशन चेक की, जो इसके घर के
تھوڑی دور عادل کے گھر کا پتہ رہی تھی۔ اگلے 2 منٹ میں تم اپنے گھر نہیں گئی مہروش تو خدا کی قسم میں 5 گھنٹے کا سفر 1 گھنٹے میں طے کر کے تمہارے پاس ہوں گا اور پھر تمہارا وہ حشر کروں گا کہ ساری زندگی تم یاد رکھو گی۔ شمائم پھنکارتے ہوئے بولا، تم مجھ پر دھونس نہیں جما سکتے۔ شمائم کے حکم دینے پر مہروش خش خش کھا اٹھی۔ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں تم اچھی طرح جانتی ہو مجھے۔ پیار سے کہہ رہا ہوں ابھی اور اسی وقت اپنے گھر جاؤ، اور ہاں خبردار تم نے اس عادل کے کمرے میں قدم بھی رکھا تو، ورنہ جو میں کروں گا اس سب کی ذمہ دار تم خود ہوگی مہروش، اس لیے فوراً اپنے گھر جاؤ۔ شمائم نے اپنی مٹھیوں کو آپس میں غصے سے بھینچتے ہوئے کہا، جو بہت مشکل سے اپنے غصے کو قابو کیے ہوئے تھا۔ دھمکی دے رہے ہو مجھے؟ وہ اس کی بات سنتے غصے سے بولی۔ شمائم عالم شاہ دھمکی نہیں دیتا، جاؤ اپنے گھر اسی وقت۔ میں دوبارہ نہیں کہوں گا بلکہ کر کے دکھاؤں گا۔ نہیں جاؤں گی، جو کرنا ہے کر لو، میں نہیں جا رہی۔ مہروش غصے سے فون بند کر گئی، جبکہ شمائم کے اندر چنگاریاں پھوٹنے لگیں۔ شمائم اپنے غصے پر کنٹرول کھونے لگا۔ بہت بڑی غلطی کر دی تم نے مہروش بیگم، اس لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ غصے سے بڑبڑاتا پاؤں میں کھیڑی پہنے، کندھوں پر کالی مردانہ شال رکھے، گاڑی کی چابیاں اٹھائے باہر نکل گیا۔ شیرام، جس کا غصے سے برا حال تھا، اپنے ملازموں کو آواز دی۔ سارے ملازم بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئے۔ وہاں جا کر پتہ کرو، کوئی تو ہوگا جس نے ان لوگوں کو دیکھا ہوگا۔ پتہ کرو وہاں کے لوگوں کو، اس رات کون تھا وہاں، کچھ تو سراغ ہوگا ان حرام زادوں کا۔ وہ غصے سے ان کو دیکھ کر بولا، اور اپنے بندوں کا بھی پتہ کرو، اگر ان کو مار دیا گیا ہے تو ان کی لاشیں کدھر ہیں کی ہیں ان لوگوں نے۔ اس کا دل چاہا ہر چیز تہس نہس کر دے۔ اس کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا، لیکن شیرام جانتا تھا ان پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں۔ لیکن جس طرح ان کا مال پکڑا جا رہا تھا، جس طرح فون پر لڑکی کا شیرام چودھری کو مخاطب کرنا، وہ ان کی نظروں میں آگے تھے۔ لیکن یہ بھی جانتا تھا کہ جب تک ان کے بارے میں کوئی ٹھوس ثبوت نہیں مل جاتے، وہ ان کی پکڑ میں نہیں آ سکتے تھے۔ لیکن ان کے مال پکڑے جانے پر شیر بھاؤ کو پتہ لگ گیا تو یہ دوسری سانس نہیں لے پاتے، اس لیے جلد از جلد ان لوگوں کا پتہ کروانا تھا۔ تقریباً 4 گھنٹے بعد اس کے ملازم نے ایک آدمی کو پکڑ کر اس کے سامنے کیا۔ چودھری صاحب، اس نے اس رات ان لوگوں کو دیکھا ہے، یہ آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتا ہے۔ شیرام چودھری، جو ٹی وی لاؤنج میں ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے سگریٹ پر سگریٹ پھونکی جا رہا تھا۔ شیرام نے اس آدمی کی طرف دیکھا جو حلیے سے ایک مظلوم اور غریب آدمی دکھائی دے رہا تھا۔ بولو، کیا دیکھا ہے؟ صاحب جی، اس رات میری شپ پر ڈیوٹی تھی، میں صفائی وغیرہ کا کام کرتا ہوں۔ اس دن جو شپ پر جا رہی تھی، لوگوں کے سامان وغیرہ لے کر بحرین جا رہی تھی، میں صفائی کر کے بیٹھا ہی تھا تو میں نے دیکھا کہ 7 لوگ شپ کے اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہروں پر ماسک چڑھے ہوئے تھے۔ 6 آدمی تھے اور ایک لڑکی تھی۔ وہ لڑکی ان کی کوئی باس لگ رہی تھی، جس طرح وہ ان کو حکم دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد شپ میں سے گولیوں کی آواز گونجی۔ صاحب جی، میں ڈر کر ایک جگہ بیٹھ گیا، پھر شپ سے کوئی آدمی بھاگا باہر آیا۔ صاحب جی، اس کے پیچھے وہ لڑکی باہر آئی، اس کے ہاتھوں میں پستول تھا۔ صاحب جی، اس لڑکی نے پیچھے سے اس پر فائر کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ 6 آدمی باہر نکلے۔ صاحب جی، جب گاڑی کی آواز سنائی دی، ایک خوبرو لڑکا ان کے پاس چل کر آیا۔ وہ انہیں سب بتاتا چلا گیا۔ کیا تم نے ان میں سے کسی کو دیکھا ہے؟ ان کا چہرہ یا اس لڑکی کو ان میں سے کسی کو بھی تم نے دیکھا ہو؟ شیرام نے دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ جی صاحب جی، میں نے اس لڑکی کو دیکھا ہے جو آخر میں آیا تھا۔ اس نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا، میں اس کو پہچان لوں گا۔ اور لڑکی کے چہرے پر کالا ماسک تھا اور باقی سب نے بھی ماسک پہنے ہوئے تھے۔ ان کو بھی میں نے نہیں دیکھا صاحب جی۔ ٹھیک ہے، تم اس آدمی کا اسکیچ بنواؤ اور اس کو کچھ دے دینا۔ شیرام نے اپنے ملازم کو دیکھتے کہا۔ جی چودھری صاحب۔ ملازم اس آدمی کو لے کر چلا گیا۔ نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں اب، تم جو کوئی بھی ہو اب نہیں بچ پاؤ گی مجھ سے۔ وہ جلتے ہوئے سگریٹ کو ہاتھ میں مسلتے غصے سے بولا۔ ناول عشقیانہ از قلم اکثر رفیق، قسط نمبر 14۔ بی بی جی، آپ کو بڑے صاحب اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آتی ہوں۔ مہروش، جو عادل کے گھر سے اچھا خاصا ٹائم لگا کر ڈنر کر کے ابھی آئینہ اور زیام کے ساتھ بیٹھی ہی تھی کہ ملازمہ نے عبدالرحمن صاحب کا پیغام دیا۔ عبدالرحمن صاحب کے کمرے کی جانب بڑھتے، دروازہ نوک کرتے، اندر سے اجازت ملنے پر اندر کمرے میں داخل ہوئی، جہاں عبدالرحمن صاحب آنکھوں پر چشمہ لگائے کتاب پکڑے کرسی پر جھول رہے تھے۔ آ جاؤ بیٹا، بیٹھو۔ مہروش سامنے رکھے صفحے پر بیٹھ گئی۔ عبدالرحمن صاحب مہروش کو دیکھتے، کتاب بند کرتے مہروش کی طرف متوجہ ہوئے۔
کیسے جا رہی ہے میرے بیٹے کی پڑھائی؟ عبدالرحمن صاحب نے اس کی طرف دیکھتے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھی ڈیڈ، مہروش نے بھی جواباً چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ پیپر کب تک کا ہے اور کیسی تیاری ہے میرے بیٹے کی؟ عبدالرحمن صاحب اٹھ کر مہروش کے پاس صوفے پر جا کر بیٹھ گئے۔ پیپر اگلے مہینے میں ہے ڈیڈ، اور تیاری بھی بہت اچھی ہے۔ مہروش عبدالرحمن صاحب کی طرف دیکھ کر بولی۔ ڈیڈ، آپ نے میٹنگ کے لیے 3 دن بعد آسٹریلیا جانا ہے نا؟ اس بار میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ کیوں نہیں، میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جاؤں گا ڈیڈ۔ ڈیڈ، بھائی کب تک آئیں گے؟ آپ کی بات ہوئی تھی ان سے؟ میں نے کل کال کی تھی لیکن نمبر بند جا رہا تھا۔ رات کو بات ہوئی تھی میری، کہہ رہا تھا کچھ دنوں تک چکر لگائے گا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے سر اس بات میں ہلا گئی۔ وقت کیسے گزر گیا، یہ خوبصورت سی پری ان کے ہاتھوں کھیلتی پلی بڑی کب اتنی بڑی ہو گئی کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ مہروش کو پورے خاندان میں اکلوتی لڑکی ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ خاندان بھر کی لاڈلی تھی، سب کے سب اس کے لاڈ اٹھاتے، اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو پورا کرتے۔ عبدالرحمن صاحب اس کے خوبصورت چہرے پر پرسوچ نظریں ٹکائے سوچنے لگے، جب چھپک سے آنکھوں کے سامنے 20 سال والا منظر لہر آیا۔ عبدالرحمن صاحب، اگر تم نے دہلیز پار کرنے سے پہلے مانو کا نکاح شمائم کے ساتھ نہ کروایا تو قسم اٹھا کے کہتا ہوں 2 گھنٹے کے اندر اپنے پوتے پوتی تم سمیت سب کا جنازہ پڑھا دوں گا۔ اپنے بندوں کو ایک اشارہ کرنے کی دیر ہے مجھے۔ ایک بیٹے کو تو ابھی ان ہاتھوں سے دفن کر کے آئی ہوں اور دوسرا بھی ابھی کر دوں گا۔ جلال الدین عالم شاہ کی کڑک دار آواز پوری حویلی کی در و دیوار کو ہلا گئی۔ جلال الدین عالم شاہ اتنی شفقت سے بولے کہ وہاں کھڑے ہر شخص کی روح کانپ اٹھی۔ بابا صاحب، آپ ایسا نہیں کر سکتے، میری 2 سال کی معصوم بچی ہے، میں کیسے اس کا نکاح؟ یہ جہالت کی انتہا ہے بابا صاحب، ایسا ظلم نہ کریں، میں اپنی بچی پر یہ ظلم نہیں کر سکتا۔ عبدالرحمن صاحب نے اپنی 2 سال کی پھول سی بچی کی طرف دیکھ کر بولے، جو رباب بیگم کے کندھے پر لگی سو رہی تھی، اور پھر رباب بیگم کی طرف دیکھا جو آنسو بہانے کے ساتھ ساتھ سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، میری پوتی کو میرے حوالے کر دو اور جہاں جانا چاہتے ہو چلی جاؤ۔ جلال الدین عالم شاہ نے درشت لہجے میں کہتے شفقت کی انتہا کر دی۔ سائیں، ایسا مت کریں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ بخت بیگم بیٹے کی موت سے نڈھال ہوتے ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے بولی، جو ایک بیٹا ان سے دور من و مٹی تلے جا سویا تھا، اب دوسرے بیٹے کو وہ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ بخت بیگم، تم درمیان میں نہیں آؤ گی۔ جلال الدین عالم شاہ نے ان کو غصے سے گھورا۔ نہیں، میں اپنی بچی کو نہیں دوں گی، میں نہیں دوں گی۔ رباب بیگم شدید روتے ہوئے سر نفی میں ہلاتے عبدالرحمن صاحب کی بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، ڈیڈ ڈیڈ۔ جب مہروش نے عبدالرحمن صاحب کی بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے متوجہ کیا، ہاں، وہ مہروش کی طرف جھانکتے ہوئے اسے دیکھنے لگے، جن کے چہرے پر سرخی سی آ گئی تھی۔ ڈیڈ، کیا ہوا ہے؟ کوئی بات پریشان کر رہی ہے آپ کو؟ عبدالرحمن صاحب کے چہرے پر پریشانی کے اثرات بھانپتے ہوئے مہروش نے پوچھا۔ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مہروش کی جانب دیکھتے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے بولے، مجھے اپنے بچے سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ عبدالرحمن صاحب کچھ دیر سنبھلنے کے بعد بولے، جی ڈیڈ۔ مہروش نے سوالیہ نظروں سے عبدالرحمن صاحب کی طرف دیکھا۔ اگر میں اپنے بچے کے لیے ایک بہترین ہمسفر کا انتخاب کروں تو میرا بچہ میری بات کا مان رکھے گا نا؟ عبدالرحمن صاحب ایک امید لیے اس کے چہرے پر نظر ٹکاتے ہوئے بولے۔ مہروش نے ناسمجھی سے عبدالرحمن صاحب کی جانب دیکھا۔ پہلے تو اس کو عبدالرحمن صاحب کی بات سمجھ نہیں آئی، لیکن جب بات ذہن کی دیواروں سے ٹکرائی تو بے یقینی سے عبدالرحمن صاحب کی جانب دیکھا۔ میں سمجھی نہیں ڈیڈ۔ مہروش کی دھڑکن ایک دم تیز ہوئی۔ تو کیا ڈیڈ شمائم کے بارے میں بتانے لگے کہ میں اس کے نکاح میں ہوں؟ وہ تو صرف اب افراہیم کے آنے کا انتظار کر رہی تھی اور جلدی اسی جنگلی انسان سے جان چھڑانے والی تھی۔ میرا بچہ آپ کو لڑکے والے دیکھنا چاہتے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ لاتے مہروش کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ پر کیوں ڈیڈ؟ مہروش پھٹی آنکھوں سے عبدالرحمن صاحب کی طرف دیکھا، جبکہ مہروش کی ناسمجھی پر عبدالرحمن صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔
ربا بیگم سے زیادہ وہ عبدالرحمن صاحب کے زیادہ قریب تھی، ان سے ہر بات بلا جھجک کہہ لیتی تھی، اس لیے ربا بیگم کی بجائے وہ خود اس سے بات کر رہے تھے، کیونکہ ڈیڈ اپنی پرنسس کی شادی کرنا چاہتے اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کی پرنسس ایک آئیڈیل لائف گزارے، اس کو ایک خیال اور پیار کرنے والا ہم سفر ملے۔ ڈیڈ، مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا، کہیں بھی نہیں جانا۔ وہ آنکھوں میں نمی لاتے ہوئے ان کے بازو کے سار میں چھپتے ہوئے بولی، مہروش، ہر لڑکی کو ماں باپ کا گھر ایک دن چھوڑ کر جانا ہوتا ہے بیٹا، تمہاری ماما بھی تو سب کچھ چھوڑ کر، اپنے بہن بھائی، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے میرے لیے۔ وہ اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے سمجھاتے ہوئے بولے، پر ڈیڈ، مجھے نہیں جانا، مجھے آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا۔ وہ سو کرتی ہے کہ بات دہرائی جا رہی تھی، مانو عبدالرحمن صاحب اسے احسار سے نکالتے ہوئے اس کے آنسو پوچھتے اپنے سامنے کیا، صرف لڑکے والے دیکھنے آئیں گے میرے بیٹے کو، باقی فیصلہ تو تمہارا ہے نا، جو فیصلہ میرا بچہ کرے گا وہی ہوگا۔ تو کیا ڈیڈ بھی اس نکاح کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی اور مجھے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں؟ اس طرح تو شمائم سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ وہ خود سے ہی سوچتے خود سے اندازے لگاتی سر اس بات میں ہلا گئی، جبکہ اس کی رضامندی جان کر عبدالرحمن صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ سے آ گئی۔ مہروش کی رضامندی ہی ان کے لیے بہت تھی، باقی کا کام افراہیم کا تھا، اور عبدالرحمن صاحب کو پورا یقین تھا کہ افراہیم نے اس کو ضرور راضی کر لینا تھا۔ ڈیڈ، اب میں جاؤں؟ ٹھیک ہے، وہ اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے بولے۔ وہ اٹھتی باہر نکل آئی۔ ایک بار مجھے افراہیم سے بات کرنی ہوگی، وہ کیسے مجھے اس مشن سے نکال سکتا ہے؟ اسے پتہ ہے کہ میں نے کتنی محنت کی ہے اس مشن کے لیے، غفور احمد کو اریسٹ کرنے، اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا تھا، اور بھی کئی نامور شخصیات کے خلاف اس نے ثبوت اکٹھے کر رکھے تھے۔ مجھے ایسے نہیں نکال سکتا، مجھے افراہیم سے بات کرنی ہوگی، لیکن اس وقت تو وہ ڈیوٹی پر ہوگا۔ وہ کچھ سوچتے اپنی وردی پہنتے افراہیم کے آفس کی جانب روانہ ہوئی۔ افراہیم کے آفس پہنچتے وہاں کھڑے سپاہیوں نے اسے دیکھتے سلوٹ کیا۔ سر اندر ہیں؟ نو کیپٹن۔ سر، افراہیم جنرل حنین کے آفس گئے ہیں۔ وہ واپس پلٹی جانے کے لیے تو اسے سامنے سے افراہیم آتا نظر آیا، جس کے چہرے پر انتہائی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے سفید چہرے پر اس وقت سرخی سی گھلی ہوئی تھی، جبکہ آنکھوں میں بھی ہلکی سی سرخی دکھائی دی، جسے بامشکل ہی اپنے غصے کو قابو کیے ہوئے ہو۔ نکل لو نورب، یہ بہت غصے میں ہے، جو تھوڑی بہت عزت رہ گئی اس کا بھی یہ میجر فالودہ بنا دے گا۔ وہ آگے بڑھتے اس کے پاس سے گزرتے اس کو سلوٹ کیا، اس سے پہلے وہ دوسرا قدم اٹھاتی جب افراہیم کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، اندر آفس میں آؤ۔ افراہیم سرخ آنکھوں سے دیکھتے اس کے پاس سے گزرتے تیزی سے اندر چلا گیا، جبکہ نورب خود کو کوسنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پیچھے داخل ہوئی۔ یس کیپٹن نورب۔ افراہیم جو اپنی سیٹ پر پرجمان ہو گیا تھا اسے دیکھتے ہوئے بولا، نو سر۔ نورب گڑبڑاتے ہوئے بولی۔ افراہیم نے سرخ آنکھوں سے ایک آئی برو اچکاتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیپٹن، کیا آپ کو ایسے بات کرنے کی ٹریننگ دی گئی ہے؟ نو سر۔ نورب اپنے چہرے کے تاثرات فوراً ٹھیک کرتے کڑکدار آواز سے بولی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو 1 مہینے کے لیے سسپینڈ کیا گیا ہے، آپ کب اپنے عہدے کو لے کر سیریس ہوں گی کیپٹن نورب کمال؟ افراہیم انتہائی سرد لہجے میں بولا، جبکہ نورب کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے افراہیم کو دیکھا جو اسے سرد آنکھوں سے گھور رہا تھا، ماتھے پر بے تحاشا بال پڑے ہوئے تھے۔ کوئی بات کرنی تھی؟ افراہیم اس کی آنکھوں میں نمی دیکھتے نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ نو سر۔ نورب بولتی ساتھ نفی میں سر ہلا گئی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں یہاں آنے کی وجہ؟ افراہیم فائل اٹھا کر اس پر کچھ لکھنے لگا۔ نو سر۔ وہ پھر سے بولی۔ افراہیم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ نورب اس کے پاس بات کرنے ضرور آئے گی، اور ابھی اس کو غصے میں دیکھ کر بات نہیں کری۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں۔ سرد لہجے میں کہتا وہ دوبارہ سر جھکاتے کچھ لکھتے ہوئے بولا۔ نورب اسے سلوٹ کرتے باہر نکل آئی۔ بہت شوق چڑھا ہوا تھا نا نورب بات کرنے کا، مل گیا سکون بات کر کے۔
توبہ کیسا کھڑوس بوس ہے تمہارا نورب، یہی شخص ملا تھا تمہیں پیار کرنے کے لیے۔ وہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے، گہرا سانس لیتے، فوراً وہاں سے نکلی۔ شمائم سرخ چہرہ لیے شدید غصے سے تیز ڈرائیو کرتا گاؤں کی حدود سے بہت دور نکل آیا تھا۔ مہروش کے انکار سے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس کا دل چاہا مہروش کا حشر بگاڑ دے۔ کس طرح اس کے منہ پر انکار کرتے فون بند کر گئی تھی۔ عادل کے گھر اس کے جانا، اس کے کمرے میں جانا، یہ سوچتے ہی بھٹی کی طرح جل اٹھا تھا۔ اس کے اندر آگ بھڑک رہی تھی جب موبائل کی رنگ ٹون سنائی دی۔ تیز ڈرائیو کرتے جب اس کی نظر ساتھ سیٹ پر پھینکے ہوئے دونوں موبائلز پر پڑی، غصے میں وہ شفان کا موبائل بھی اٹھا لایا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو حویلی کا نمبر تھا۔ پاگل آدمی، کہاں ہے تو اس وقت، اور میرا موبائل کدھر ہے؟ فون اٹھاتے ہی شفان کی غصے سے بھری آواز آئی، ایک ضروری کام سے شہر جا رہا ہوں۔ وہ اپنے غصے پر قابو پاتا اپنے لہجے میں نرمی لاتے ہوئے بولا، ابھی؟ شفان حیرت سے بولا، ہاں، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ کون سا ایسا ضروری کام پڑ گیا جو اس وقت تمہیں شہر کے لیے نکلنا پڑا؟ شفان نے شمائم کی بات سنتے طنزیہ بولا، ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ادھر جا رہا ہوں۔ وہ ٹال مٹول کرتے ہوئے بولا، پتا تھا جب تک شفان بات کی گہرائی تک نہ پہنچ جائے تب تک اس نے جان نہیں چھوڑنی تھی۔ سخت زہر لگتے ہو شمائم عالم شاہ، جب تم مجھ سے جھوٹ بولتے ہو۔ بتاؤ مجھے کیوں جا رہے ہو؟ آ کر بتاؤں گا۔ شمائم اس کی بات سنتے ہوئے بولا، اور دادا جان کو بھی بتا دینا جو تمہیں بتایا ہے۔ کل دن تک واپس آ جاؤں گا، خدا حافظ۔ شمائم جلدی سے کہتے فون بند کر گیا۔ خبیث انسان، میرا موبائل! بند ہوتے فون کو غصے سے گھورا، دادا جان کو تو ضرور بتاؤں گا، پر وہ نہیں جو تم نے بتایا، وہ بتاؤں گا جو تم کرنے جا رہے ہو۔ شفان نے غصے سے اپنی مٹھیوں کو آپس میں پینچا، جو اس کا لاپرواہ انداز اسے غصے کی انتہا تک پہنچا دیتا تھا۔ شمائم 1 گھنٹے میں فریم ولا کے سامنے تھا۔ مہروش کے کمرے میں پہنچتے جس وقت اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، یقیناً وہ نیچے تھی یا پھر عادل کے گھر سے ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ صوفے پر بیٹھتے اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا، جبکہ آنکھیں لہو برسا رہی تھی۔